बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया तनवीर खान। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबके लिए यही दुआ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और सेहतमंद रखे, हंसता बसता रखे। आज नाजरीन हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक प्रोग्राम लेकर जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपको बताते चलें कि आज जो है वो टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उसी सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम जो है आप लोगों के लिए तश्कील दिया है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट होंगे जो कि इस मौजू पे बात करेंगे और क्योंकि आज टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है तो उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास मौजूद है, बाकी तो हमारे जो माहिरीन हैं वही इस पे बेहतर बता सकेंगे, आप लोगों को बेहतर गाइड कर सकेंगे। लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है वो मैं चाहूँगी कि मैं ज़रूर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर लूँ। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के हवाले से जो मैंने पढ़ा वो ये कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्टेड है विद टीबी। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो ये सुनकर मुझे दुख हुआ और आपको भी जानकर ये दुख होगा कि पाकिस्तान जो है उसकी रेटिंग पहले 22 ममालिक में से 8वें नंबर पर थी और अब जो है वो 8वें से जो है गालिबन कहा जाता है कि 6ठे नंबर पर आ चुकी है, जहां पर मरीजों की तादाद जो है टीबी के मरीजों की तादाद वो ज्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान में हर साल 4,20,000 से जायद मरीज जो है वो टीबी से रिलेटेड रजिस्टर्ड होते हैं। तो यकीनी तौर पर ये जो बीमारी है ये अलार्मिंग है और क्योंकि आलमी दिन मनाया जा रहा है तो हमने सोचा कि अपने पैनलिस्ट को यहाँ पर बुलाएं और देखा जाए कि इसकी क्या वजूहात हैं कि इस पर अभी तक जो है उस तरह से काबू नहीं पाया जा सका जिसकी जरूरत थी। वो कि काम हो रहा है, कहाँ पर कोई कोताही रह गई है या मजीद इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और क्यों होता है, किस तरह से हम इसकी तशखीस कर सकते हैं, बर वक्त तशखीस बहुत ज़रूरी है, इलाज की क्या अहमियत है और भी बहुत सी बातें जो आपके और मेरे जहन में होंगी। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने पैनलिस्ट के साथ, अपने मौजूद मेहमानों के साथ उसको शेयर करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपका जो तारुफ है अपने मौजूद मेहमानों से करवा दूं ताकि हम बातचीत का जो है वो आगाज कर सकें। तो मेरे साथ पहले जो मेरे बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर अरशद जावेद साहब मौजूद हैं। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रीडिंग हॉस्पिटल में और इसके अलावा आप शोबा अमराज सीना के प्रोफेसर भी हैं। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और इसके अलावा मेरे साथ जो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ साहब, आप टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में जो है उनसे रिलेटेड हैं, अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इनसे भी सिलसिले में बात होगी। और मेरे साथ जो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक नासिर साहिबा, आप इंचार्ज हैं टीबी रेफरेंस लैब की, इस हवाले से भी इनसे बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अभी हम जो अपनी डिस्कशन का आगाज़ है, सबसे पहले मैं अपने मौजूद मेहमानों से ये पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम कहूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए हैं आज इस प्रोग्राम में। सर, पाकिस्तान की जो कंडीशन है इसको देख के दुख हुआ कि 8वें से जो है वो 6ठे नंबर पर आ गई है, तो आपको क्या लगा कि हम बेहतरी की तरफ क्यों नहीं गए और मजीद हालात जो है वो क्यों ख़राब हो गए? डॉक्टर साहब, वैसे तो ग्लोबली टीबी की सिचुएशन ख़राब हुई है। आपको इल्म होगा कि टीबी तो सदियों से इंसान की दुश्मन रही है और लाखों करोड़ों लोग टीबी की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। और पहले ज़माने में तो ये था कि टीबी की कोई मौसर इलाज ही नहीं होता था, तो दैट्स वाई टीबी वाज अ वेरी डेंजरस डिजीज़। लेकिन मिड 20th सेंचुरी में जब टीबी की मौसर दवा और दवाइयाँ दरियाफ्त हुई तो उस वक्त ये खुशफहमी हुई हेल्थ प्लानर्स को कि बस अब तो टीबी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि टीबी का इलाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, 8 माह, पहले तो 18 महीने हुआ करता था, फिर 9 माह, 8, अभी 6 माह, तो इस इतने तवील मुद्दत के इलाज की बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। और उस वजह से बावजूद इसके कि मौसर दवाइयाँ मौजूद थीं लेकिन पूरी दुनिया में टीबी की शरह में इजाफा होना शुरू हुआ और इसी के नतीजे में 1993 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी को एक ग्लोबल इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर किया और फिर टीबी के हवाले से सारी दुनिया में बहुत सी एक्टिविटी शुरू हुई एक्सक्यूज मी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो एक्टिविटीज़ जो टीबी के बचाव और टीबी को कंट्रोल करने के लिए वो फौरी तौर पे शुरू ना हो सकी और उस लैग पीरियड जो कि 7-8 साल का रहा, 7-8 साल के बाद 2001 में कहीं जाकर इस्लामाबाद डिक्लेरेशन के ज़रिए पाकिस्तान को में भी टीबी को एक
ایمرجنسی کے طور پہ ڈکلیئر کیا گیا. اور 2001 کے بعد جب ایکٹیویٹی شروع ہوئی ٹی بی کنٹرول پروگرام کی, تو اس کی وجہ سے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ٹی بی کی صورت میں بہتری آ رہی ہے, لیکن وہ دنیا کی لیگ میں ہم خراب اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بعد میں شروع کی, جبکہ 1993 سے یہ شروع ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہوگا, ڈاکٹر عبداللطیف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک یہ کانسیپٹ ہم نے دیکھا کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر ہم صوبوں کو دیکھیں تو ان میں خیبر پختونخوا کا صوبہ ایک ایسا ہے جس میں ٹی بی کے جو ریشو ہے وہ باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ہے, یہاں پر زیادہ مریض رجسٹرڈ ہوتے ہیں ہر سال, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک تو میں آپ کو اس بات کی بھی کلیریفیکیشن کہ پاکستان کا نمبر اب 8ویں سے 6ٹھے میں ہوا ہے, اس کی ایک وجہ تو ہماری غربت ہے اور دوسری وجہ ہماری آبادی میں اضافہ ہے. جو آبادی میں اضافہ ہوتا جائے گا تو ہمارا نمبر آف ٹی بی جو ہیں پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے اور نمبر بڑھتا گھٹتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ہے ہماری حکومت جو ہے اس نے جو ہے کوائٹ کمیٹڈ ہے اور ان کے لیے باقاعدہ فنڈ مہیا کیے ہیں. پچھلے 3 سال کے لیے ہمارے 142 ملین روپے سے زیادہ جو ہے کا فنڈ جو ہے منظور ہوا ہے ٹی بی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت اس کے لیے کتنی سنجیدہ ہے اور کتنی اس میں خیال کر رہی ہے کہ ٹی بی کے مریضوں کو بر وقت علاج ملے. اس سلسلے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ٹی بی کنٹرول پروگرام جو محکمہ صحت کا ایک جز ہے, اس میں پچھلے کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے اور اس وقت صوبے کی صورتحال یہ ہے کہ 220 تشخیصی مراکز صوبے بھر میں موجود ہیں. 220 جی, اور اس کے علاوہ 806 جو ہیں تو وہ صحت کے مراکز بھی ہیں جہاں پہ تشخیص تو نہیں ممکن, چھوٹے ہسپتال ہیں, وہاں تشخیص کے بعد اس کا علاج جو ہے وہاں ممکن ہے. تو حکومت کی اور محکمہ صحت کی یہ کوشش ہے کہ ٹی بی کے مریضوں کو جو ہے اپنے ڈور سٹیپ پر, گھر کی دہلیز پر علاج جو ہے مہیا کریں. تو ان جو مراکز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ موجود ہیں, تو ان کا لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مراکز ہے جہاں پر تشخیص ممکن ہے, اور لوگوں کا آنے کا آپ رجحان دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرف ہے, یا تھوڑا سا ان کو اور موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی, ہماری عوام میں بڑا شعور ہے اور وہ ان کو آگہی جو ہے, ہماری آگہی کی مہم جو ہیں چل رہی ہیں, اس سے لوگوں کو پتہ تو چلتا ہے. ممکن ہے ابھی بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو ابھی تک معلومات نہیں ہوگی, اور یہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے عوام تک یہ بات پہنچانا کہ ایک تو ٹی بی قابل علاج مرض ہے, نمبر 2 کہ ٹی بی کا علاج جو ہے موجود ہے ہماری حکومت کی سطح پر, اس کا پورا انتظام ہے, اور تیسرے اس کی تشخیص اور علاج دونوں مفت ہیں. ٹھیک ہے, بالکل مفت ہے, کسی بھی مریض کا ایک پیسہ بھی اس میں خرچ نہیں ہوتا, لیکن پہنچنا ہے ہم تک. جہاں تک بات ہے, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں ہر سال 4,20,000 لوگ جو ہیں ٹی بی میں مبتلا ہوتے ہیں. یہی صورتحال کو اس کو دیکھا جائے, یہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمیں عالمی ادارہ صحت نے بتایا, تو اسی ہماری آبادی کے مطابق دیکھا جائے تو ہمارے صوبے میں بھی تقریباً 50,000 لوگ ہر سال ٹی بی میں مبتلا ہوتے ہیں. 50,000 لوگ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, جب ایک تشخیص فری ہے, علاج بھی اس کا فری ہے, تو اس کے بڑھنے کا ریشو جو ہے وہ گھٹنے کے بجائے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب ایک چیز بالکل فری آف کاسٹ ہے تو کیا لوگوں میں شعور کی کمی ہے, یا ان کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ ان کو یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا ہے, یا جب پتہ لگتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ اس کا جو ریشو ہے بڑھتا جا رہا ہے جبکہ ہر چیز فری آف کاسٹ ہے؟ نازیہ, میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. دراصل میں آپ کو جو عالمی ادارہ صحت کے جو اعداد و شمار ہیں بتاتا ہوں, یہ ان کی تحقیق کے مطابق ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ علاج کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, یہ آج کی بات ہو یا آج سے پہلے کی بات ہو, 1990 کی بات ہو, یہ مریض تو ہر سال, چونکہ ہماری ٹی بی کے ہماری جو فضا ہے ہمارے معاشرے کی, اس میں ٹی بی کے جراثیم تو موجود ہیں, پریویلنٹ ہیں, تو اس میں یہ مریض تو ہوں گے ہی ہوں گے. اب ہمارا کیا کام ہے اس میں, ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم ان 50,000 میں سے زیادہ لوگوں کو رجسٹر کریں اور ان کا علاج شروع کریں. تو وہ ہم کر رہے ہیں, ہماری کوششیں جاری ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید بھی لوگوں کو انفارمیشن اور اطلاع پہنچے اور ان کی آگہی ہو کہ بھئی ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے, اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, اور آپ کو اپنا مرض چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ سامنے آئیے, آپ کا علاج ہے,
اور بالکل مفت ہے، اچھی سے اچھی ادویات موجود ہیں ہمارے پاس. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ ٹی بی ریفرنس لیب کی انچارج ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا ریفرنس لیب کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا کہ ٹی بی کنٹرول پروگرام میں جو ریفرنس لیب ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے یہ سب سے بڑی جو ہے وہ لیب ہے، تو اس کی ڈیٹیل ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آپ. میں یہ بتاتی چلوں کہ ریفرنس لیب جو ہے وہ ایک ایسی لیب ہے، ایسی لیبارٹری ہے جس میں ٹی بی کے ایڈوانس ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. یہ معلوم کیا جاتا ہے آیا کہ ایک مریض جو کہ ٹی بی کے لیے ڈائگنوز ہوا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اس میں اگر مزید ایڈوانسمنٹ دیکھنی ہے یا مزاحمتی ٹی بی کے بارے میں معلومات کرنی ہے یا اس کا کلچر کرنا ہے ٹی بی کے جراثیم کا یا اس کا ڈی این اے کے لیول پہ ٹیسٹ کرنا ہے، تو یہ تمام ٹیسٹ یہاں موجود ہیں. اور یہ ٹی بی کنٹرول پروگرام نے، حکومت خیبر پختونخوا نے اپنے پارٹنرز کی مدد سے یہ لیبارٹری بنائی ہے اور اس میں تمام انسٹرومنٹس اور ان کے ساتھ ان کے ری ایجنٹس اور کٹس سب کچھ فراہم کیے ہیں. اور آپ کو یہ سن کے اتنی خوشی ہوگی کہ یہ تمام مریضوں کے لیے فری ہے، حالانکہ وہ ٹیسٹ کافی مہنگے ہیں، بہت ایڈوانس لیول کے ٹیسٹ ہیں، اور مگر وہ تمام مریضوں کے لیے فری آف کاسٹ ہیں، ان کو کچھ پے نہیں کرنا پڑتا. صرف ڈاکٹر صاحب جس کے ایڈوانس ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس بھجواتے ہیں اور ہم ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ضروری ہے کہ اگر کسی کو شک ہو کہ اس کو ٹی بی ہو گیا ہے تو وہی ڈائگنوز کروانے کے لیے آپ کے پاس آئے، یا احتیاطاً بھی کروایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جو علامات اس کو محسوس ہو رہی ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے بھی سال میں جو ہے اپنے صحت مند رہنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے 1-2 دفعہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، تو وہ بھی وہاں پر بھی وہ کروایا جا سکتا ہے ریفرنس لیب میں؟ ایسا نہیں ہے. ٹی بی کا ٹیسٹ بیسیکلی جو ہمارے پاس 220 تشخیصی مراکز ہیں ان میں کیا جاتا ہے. یہ جو ریفرنس لیب ہے اس کو جو ڈاکٹر صاحبان جس مریض کو سمجھتے ہیں کہ اس کو مزاحمتی ٹی بی ہو سکتی ہے یا اس کی تشخیص میں کوئی مشکلات آ رہی ہیں، ان کے لیے یہاں پر بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہائر لیول کی ٹیسٹ کرتے ہیں اور جو کہ ڈاکٹر اپنی ہسٹری کے ساتھ بھیجتے ہیں. یہاں پر مریض خود آنا اس کا شاید مشکل ہوگا یا اس کو وہ سمجھ نہیں سکتے گا اس ٹیسٹ کو، مگر یہ ڈاکٹر کے لیے بہت ہی ایک اچھے لیبارٹری ہے جس میں وہ اپنی معلومات کا اضافہ کر سکتے ہیں اور مریض کی تشخیص میں بہتری لا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ٹی بی کے حوالے سے، مزید اس سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اور آج ہم بات کر رہے ہیں ٹی بی کے حوالے سے. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی سیر حاصل جو ہے ہم ڈسکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ معلومات پہنچیں تاکہ ہم اس بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں، نہ صرف جان سکیں بلکہ اس کے علاج اور تشخیص کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ مرکوز کر سکیں. اپنی ڈسکشن کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. پروفیسر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس مرض کے بارے میں ہم نے بہت سنا ہے، کسی کو ٹی بی ہو گیا یا کیا، یہ بیماری ہے کیا اور کیوں ہو جاتی ہے؟ ٹی بی از این اینشنٹ ڈیزیز اینڈ ٹی بی از این انفیکشس ڈیزیز، جیسے ایک متعدی مرض ہے، میننگ یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے. اور ٹی بی لگتی ہے ایک جراثیم سے، جرثومے سے، جسے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں. اگر کسی ایک شخص کو سینے کی ٹی بی ہو جائے اور اس کے سینے میں ٹی بی کا زخم ہو تو اس زخم میں لاکھوں کی تعداد میں وہ جراثیم ہو جاتے ہیں، وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ملٹیپلائی ہوتے ہیں. تو جب وہ مریض کھانستا ہے تو اس کی کھانسی کے ساتھ وہ جراثیم، کچھ جراثیم اس کی کھانسی کے ساتھ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ مریض ایک خاص جگہ پہ رہتا ہے سارا دن تو اس کمرے میں یا اس جگہ پہ بہت سے جراثیم ہوا میں ہوں گے. تو کوئی بھی اور شخص اگر اس ہوا میں سانس لیتا ہے تو وہ جراثیم وہ انہیل کر لیتا ہے اور اس وجہ سے اس کو انفیکشن ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو پھر
بیماری بھی ہو جاتی ہے. آپ شاید مجھ سے اگلا سوال پوچھے کہ یہ انفیکشن اور بیماری میں ڈیزیز میں کیا فرق ہے, کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ 1/3 آف دا گلوبل پاپولیشن از انفیکٹڈ ود ٹی بی. وہ شاید ناظرین یہ سمجھ رہے ہوں کہ 1/3 آف گلوبل پاپولیشن کو ٹی بی کی بیماری ہے. نہیں, وہ انفیکشن مینس کہ ان کا واسطہ پڑا ہے, جراثیم ان کے جسم کے اندر گیا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بیماری پیدا کرے. لیکن ان میں سے کچھ % لوگ ہوتے ہیں جن کو پھر بیماری لاحق ہو جاتی ہے جب وہ جراثیم جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں جسم کے اندر. تو ٹی بی لگتی تو اس طرح ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کے کھانسنے سے ہوا میں جراثیم چلے جاتے ہیں اور پھر ایک بندے سے دوسرے بندے پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں, تو اب ٹی بی کو کیا ہم صرف اس چیز سے محدود کر لیں کہ اگر کسی کو کھانسی ہے اور وہ ایک مخصوص ٹائم سے آگے چلی گئی ہے, نہیں رک رہی ہے, یا کسی خاص ٹائم پر ہو رہی ہے, تو یہی ایک علامت ہے ٹی بی ہونے کی, یا اس کے پس پردہ کچھ اور بھی علامات ہیں جن کو ہمیں جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ کھانسی ہو رہی ہے تو ہی ٹی بی کی علامت ہوگی, یا اس کی کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ علامات سے پہلے ایک اور اہم جو فیکٹ ہے ٹی بی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ٹی بی صرف پھیپڑوں ہی میں نہیں لگتی, لیکن کامنسٹ جو آرگن ہے وہ لنگز ہیں, اور 80% آف دا ٹی بی از ان لنگز, اور یہی قسم کی ٹی بی جو ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. باقی جسم کے اعضاء میں جو ٹی بی لگتی ہے, جیسے برین میں بھی, بونز میں بھی, کڈنی میں بھی, انٹسٹائن میں بھی, وہ ایک سے دوسرے کو پھیلتی نہیں ہے. تو علامات جو ہیں, مین علامات جو ٹی بی کے ہیں وہ کھانسی, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, اگر کسی شخص کو بھی مسلسل کھانسی ہو 2-3 ہفتے سے زیادہ, تو اس فرد میں ٹی بی کی سسپیشن ہونی چاہیے ہمیں, اور ہمیں ان کی تشخیص کرنی چاہیے. اس اہم علامت کے علاوہ باقی علامات میں بخار, اسپیشلی ٹورڈز دا ایوننگ, پھر کھانسی کے ساتھ بلغم, اور خاص کر بلغم میں خون کا آنا, پھر بھوک نہ لگنا, وزن میں کمی آنا, یہ تمام علامات ہیں. سینے میں درد ہونا, تو یہ ساری علامات جو ہیں ٹی بی کے مرض کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو ان ڈاکٹر صاحبان جب کسی کے پیشنٹ میں ٹی بی سسپیکٹ کرتے ہیں تو ان علامات کی روشنی میں ہی کرتے ہیں, اور یہ بہت اہم ہے کہ جتنی جلدی ٹی بی کے مریض کی تشخیص ہو جائے, یہی سب سے مؤثر بچاؤ کی تدبیر بھی ہے. کیونکہ اگر ٹی بی کا مریض تشخیص نہیں ہو پاتا اور وہ کھانستا ہی جا رہا ہے, اسکول میں بھی کھانس رہا ہے, ورک پلیس میں کھانس رہا ہے, گھر میں کھانس رہا ہے, اور اس کے ٹی بی کے جراثیم پھیلتے جا رہے ہیں, تو جب ٹی بی کے مریض کی تشخیص ہو جائے اور ایک دفعہ اس کو علاج شروع ہو جائے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ ودن 3 to 4 weeks پھر وہ اس کے جراثیم مر جاتے ہیں جسم میں, میجورٹی آف دیم, تو وہ پھر انفیکشس نہیں رہتا, پھر اس سے کسی کو بیماری لگتی نہیں ہے. گو کہ اسے علاج تو مکمل کرنا ہوتا ہے, لیکن ودن 1 month پھر وہ انفیکشس نہیں ہوتا. تو اس لیے جلد سے جلد تشخیص اور جلد سے جلد مؤثر علاج, یہ 2 اہم چیزیں ہیں ٹی بی کے علاج کے لیے بھی اور ٹی بی کے بچاؤ کے لیے بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ سوال کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 220 تشخیصی مراکز جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں, جو کہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس سے آپ کو سیٹسفیکٹری رزلٹ مل رہے ہیں, ان سب کا آؤٹ کم جو ہے, جو آپ کے ذہن میں گول سیٹ کیا ہوا تھا آپ نے کہ اس کی ایریڈیکیشن کے لیے یہ چیزیں اس طرح کام کریں گی, تو وہ سیٹسفیکٹری ہیں, یا اس پہ ابھی آپ سوچ رہے کہ مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے یا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بڑا عمدہ سوال ہے نازیہ آپ کا. پروگرام نے جب سے کام شروع کیا ہے سن 2002 سے لے کر اب تک جو ہے تو پروگرام کام کر رہا ہے, اور حکومت جو ہے وہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹی بی کنٹرول پروگرام میں, اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کو صحت کی سہولیات جو ہیں وہ میسر ہوں. جہاں تک سہولیات کی بات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 220 تشخیصی مراکز ہیں اور 806 جو ہیں صحت کے مراکز ہیں جہاں پہ یہ علاج معالجے کی ضرورت موجود ہے. اگر دیکھا جائے شروع میں پروگرام جب شروع ہوا تو بہت کم لوگ جو ہے وہ ان علاج کے لیے آ رہے تھے, اور آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی گئی. اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ یہ بتاؤں کہ پچھلے سال یعنی 2011 میں ہمارے ان تشخیصی مراکز میں اور علاج کے مراکز میں 35,000 سے زائد لوگوں کو جو ہے ٹی بی کے جو مریض تھے ان کو رجسٹر کیا اور ان کا علاج شروع کیا, اور 50,000 میں سے 35,000 مریضوں کو تشخیص کر کے ان کا علاج شروع کرنا ایک خوش آئند بات ہے. اور اب آپ کو یہ بھی اگر بتاؤں کہ WHO کا جو ٹارگٹ ہے
وہ جو ہدف ہے وہ ہم نے جو ہے عبور کر لیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک دوسرا ہدف جو ہمیں دیا گیا کہ ان رجسٹر شدہ مریضوں میں کم از کم 85% لوگوں کا کامیاب علاج کیا جائے. تو اس وقت ہمارے صوبہ پختونخوا میں جو ہے تو 94% 94% لوگوں کا کامیاب علاج ہوا. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ حرف آخر ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے ایسے ہی WHO نے کہا ہے کہ کم از کم 50,000 لوگوں کو TB ہوتی ہے، 50,000 لوگ TB کا شکار ہو رہے ہیں، اور اگر ہم 35,000 مریضوں کو علاج میسر کر چکے ہیں، اس کے باوجود 15,000 لوگ ابھی بھی ڈھکے چھپے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی باہر آئیں، ان لوگوں کو بھی ہم تشخیص کر کے ان کا علاج شروع کریں تاکہ اس بیماری کا، اس مرض کا پوری طرح کلا کما ہو سکے. تو ہم جو ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اہداف حاصل کر لیے، لیکن ابھی تک ہم مطمئن نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس میں بہتری پیدا ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ چیز ضروری آپ نے سمجھتے ہیں کہ جیسے اسکولز وغیرہ میں بھی اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے جن میں جو بچوں کو بھی پتہ ہو کہ کیا چیز ہے، اور اگر اپنے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی محسوس کریں، ٹیچرز کو خاص طور پہ جو ہے اس طرح کے اپنی کلاس لیتے وقت لیکچر کا اہتمام کرنا چاہیے پمفلٹس کے ذریعے. کون سا مؤثر طریقہ ہے؟ آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو اس کا مؤثر ہتھیار آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے، یا پرنٹ میڈیا کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ اسکول کالجز میں اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ منعقد کروانے جائیں تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ تیزی سے آگاہی جو ہے وہ پھیل سکے؟ کون سا آپ کے نظریے کے مطابق مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے؟ کمیونیکیشن اور سوشل موبلائزیشن کا جو ہے ایک پورا حصہ ہے ہمارے پروگرام میں، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے میڈیا، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، جو آج جو یہ پروگرام ہے یہ بھی ایک اسی کا ایک کڑی ہے اس کی. اس کے علاوہ اخبارات میں، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اسکولوں کالجوں میں، اس کے علاوہ ہمارے NGOs ہیں ان کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، اور ہمارے اس کے ساتھ جو ہے سیٹنگز ہیں، میٹنگز ہیں، اویئرنیس کی ہماری ورکشاپس ہیں، میڈیا کے ساتھ ورکشاپس ہیں. یہ ساری ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ تمام طریقہ کار پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور اگلے کسی پروگرام میں ہم تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے مجھے بتایا کہ ریفرنس لیب کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہاں پر تشخیص کی جاتی ہے اور وہاں پر مریض جو ہیں وہ آتے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک مریض آیا ہے اپنے ٹیسٹ کے لیے، تو اس کو کس طرح سے یہ صحیح اس کو گارنٹی مل سکے گی کہ آیا جو اس نے ٹیسٹ کروایا ہے وہ اگر اس کو TB تھا تو صحیح اس تک رپورٹ پہنچی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایشورس کس طرح وہ ہوگا کہ ٹیسٹ ایشورنس کہ بھی ٹھیک ہے، یہ اس کو جس مرض کے لیے وہ گیا تھا اس کی تشخیص جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے؟ یہ بالکل ضروری ہے کہ جو ٹیسٹ اس نے دیا ہے اس کا رزلٹ اس کو بالکل اس کے مطابق ملے اور صحیح ہو. اس کے لیے کوالٹی ایشورنس کے اصولوں پر عمل کیا جاتا ہے، اور TB ریفرنس لیب، TB کنٹرول پروگرام خیبر پختونخوا میں کوالٹی ایشورنس رائج ہے، اور یہ تمام 24 جو اضلاع ہیں ہمارے ان کی لیبارٹریوں میں کیا جا رہا ہے. اس کے اندر ہمارے لیبارٹری سپروائزرز انوالو ہیں، اور وہ ہر کوارٹر میں یعنی ہر سہ-ماہی میں جا کے اور ان لیبارٹریوں سے سیمپل لے کر آتے ہیں، اور پھر ان کی کوالٹی ایشورنس کے اصول دیکھے جاتے ہیں، اور کوالٹی ایشورنس کے اصول پہ عمل پیرا ہو کے ہم لوگ صحیح رزلٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک شخص اگر آپ آتا ہے تشخیص کے لیے تو اس کو کتنے دنوں میں یا کتنے ٹائم میں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ مرض لاحق ہے؟ کچھ گھنٹے لگتے ہیں، کچھ دن لگتے ہیں، کس طرح کا پروسیجر ہے؟ جب بھی ہم لوگ TB کے لیے تشخیص کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں صرف 2 گھنٹے لگتے ہیں. ٹھیک. اور 2 گھنٹے کے اندر اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آیا اس کو TB ہے یا نہیں. ٹھیک. اور وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنی تشخیص لے کے جا سکتا ہے، اور اس کو اسی دن علاج بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب جس طرح بتایا ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہ بھئی علاج جو ہے تشخیص ہم ودن 2 آورز جو ہے بتا دیتے ہیں کہ اس کو ہو گیا. اب ایک بندہ جو ہے جس کو TB لاحق ہو گیا ہے وہ اپنی رپورٹ اٹھا کے آپ کے پاس آ گیا ہے کہ اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، تو آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ایک دم سے سائیکولوجیکلی وہ ڈاؤن نہیں خود کو فیل کرتا کہ اس کو شاید بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے، یا اس کو بہت آپ اس میں کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ اور یہ کیا امپورٹنس ہے کہ اس بندے کو اس وقت اس ٹراما سے نکالا جائے کہ یہ بیماری اگر آپ کو لگ گئی ہے تو اس سے اتنے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قابل علاج ہے. اس سلسلے میں آپ اس کی کاؤنسلنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ TB کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں بہت سے غلط قسم کے خیالات بھی ہوتے ہیں. اٹ از اے اسٹگمیٹائزڈ ڈیزیز. لوگ اسٹگما فیل کرتے ہیں، اسپیشلی لیڈیز اینڈ ینگ لیڈیز.
یہ جو لطیف صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے WHO کا ہدف حاصل کیا اور 70% تک لوگ ہم نے تشخیص کیے 35,000، لیکن 15,000 لوگ اب بھی ایسے ہیں جو کہ رجسٹر نہیں ہوئے. اس میں بھی ون آف دا ریزن مائٹ بی دا اسٹگمیٹائزیشن کہ پیپل ڈو ناٹ کم فارورڈ، وہ تشخیصی مراکز میں آتے نہیں ہیں اسٹگما کے ڈر سے، اسپیشلی خواتین اور بچیوں کو. دے مے ہیو پرابلمس ود دیئر میرجز. تو یہ تو انفارچونیٹ قسم کی چیز ہے. لیکن ہم، اور obviously ڈپریشن از آلسو ویری کامن، کہ جب کسی کو پتہ چلے والدین کو کہ مجھے ٹی بی ہے، میرے بچے کو ٹی بی ہے، تو بہت سی انگزائٹی اور ڈپریشن بھی ہوتی ہے. لیکن ایک بات تو حقیقت ہے کہ ٹی بی کا مرض جو ہے 100% قابل علاج ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ 35,000 لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں ٹی بی کے، اور 15,000 لوگ رہ جاتے ہیں، تو 15,000 لوگ جو ہیں وہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز کو پریفر کرتے ہیں، وہ اسی خوف سے تو نہیں کہ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں گے تو پتہ نہیں ان کی اس طرح سے خیال رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا، وہ کیور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ جب ایک انسان کو پتہ لگ جائے کہ اس کو کوئی بیماری ہے تو وہ ویسے بھی بہت سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ہم کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جب حکومت پاکستان نے آپ کو ایک مفت تشخیص اور مفت علاج کی سہولت میسر کی ہے تو وہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے 100% فائدہ اٹھائیں؟ نازیہ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی ایک سائیکی ہے، نفسیاتی ایک خیال ہے کہ شاید جو پرائیویٹ کلینک میں علاج بہتر ہوتا ہے بجائے سرکاری ہسپتالوں کے، اور لوگ کچھ لوگ سرکاری ہسپتالوں کو چھوڑ کر پرائیویٹ کلینکس میں جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 35,000 سے زائد لوگوں کو تو ہم نے رجسٹر کیا، کچھ لوگ پھر بھی ہم سے چھپے رہے، شاید وہ پرائیویٹ کلینکس کے گئے ہیں، شاید وہ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں، انا کا مسئلہ تھا یا خوف کا مسئلہ تھا یا کوئی بات تھی. اسی سلسلے میں حکومت نے ایک اور پروگرام شروع کیا ہے جس کو ہم PPM کہتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں، آئندہ کسی پروگرام میں ہم PPM پہ بات کریں گے. اس کو کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ مکس. حکومت نے ایک ارادہ کیا ہوا ہے کہ پرائیویٹ پریکٹیشنرز جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے کلینکس میں بھی یہی تشخیص جو سرکاری طور پر ہم کرتے ہیں اور یہی طریقہ علاج جو ہم سرکاری ہسپتالوں میں کرتے ہیں وہاں پہ بھی شروع کریں گے. اس وقت صوبے میں تقریباً 11 ضلع ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے پرائیویٹ ڈاکٹرز کو انوالو کیا ہے اور ان کے کلینکس میں تشخیص اور علاج، ادویات بھی مفت ملیں گی. صرف ان کی جو تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے ڈاکٹر کی پرائیویٹ فیس وہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پورے دورانیے کا جو علاج ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مفت ملے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 24 کے 24 اضلاع میں بھی ہم PPM کے تحت مریضوں کو مفت علاج میسر کریں. ٹھیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود رہے اور آج ہم نے ان سے بات کی ٹی بی کے حوالے سے، اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. پروفیسر ارشد جاوید صاحب، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے اپنا بہت قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر عبداللطیف صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر فرق ناصر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے بات کی ٹی بی کے حوالے سے، تو ہمارے پینلسٹ نے جس طرح آپ کو بتایا، آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ ٹی بی کا جو پروگرام ہے یہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت چلا رہی ہے اور جو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو دیکھ رہی ہے، تو وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ریڈیکیشن کو جو ہے وہ کیا جا سکے، جلدی سے جلدی اس کو ریڈیکیٹ کیا جا سکے. لیکن یہاں پر کچھ رول ہمارا خود بھی ہے، عوام کا بھی ہے، کہ ہم نے بھی جس طرح سے یہ لوگ پروگرام کو کر رہے ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہے، ہم نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے، اور تاکہ اس مرض سے جو ہے جس کا بہت پہلے شاید خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب بھی ایفرٹ جو ہیں وہ جاری ہیں، تو ہمیں بھی اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے جو ہے وہ کام کو جاری رکھنا ہے تاکہ اس مرض سے جو ہے وہ نجات حاصل ہو سکے. یہاں پر ایک بات بہت قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ یہ مرض جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ قابل علاج ہے اور اس کا علاج جو ہے تشخیص بھی مفت ہے، اس کا علاج بھی بالکل مفت ہے. تو یہاں پر یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قابل علاج بھی ہے، تشخیص بھی مفت ہے اور علاج بھی مفت ہے، تو اس سے عوام کو جو ہے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ناظر تنویر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.